बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। सियासत के महवर के ऊपर गुफ्तगू करेंगे जिसका महवर सिर्फ इस वक्त इलेक्शन है, वो फिर चाहे सेनेट के मुतनाज़े इलेक्शन जिसके ऊपर तनाज़ा चल रहा है सेनेट के इलेक्शन के ऊपर, या फिर वो हो सकते हैं, या फिर 8 कौमी और सूबाई हलकों में जो इलेक्शन का ऐलान किया गया है वो हो सकता है। मगर इस तमाम तर मामले में सियासत का एक और बड़ा अहम पहलू है, वो है करप्शन की तहकीकात और मुकदमात में तेज़ी, जिसमें कई नाम है जिसके ऊपर हारून साहब की हम ओपिनियन लेंगे। इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो कुछ बात करेंगे। कड़ाकेदार सर्दी है, सख्त मौसम है, लोग परेशान हैं। एक तरफ गैस है, घरों को नहीं आ रही, गैस का बहरान शदीद है, मगर आवाम का गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि बिजली की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। इसकी वजह क्या है? गैस बहरान का हल क्या निकलेगा? क्या आपस में बहस ही इसका हल होगा? तू तकरार पे बात खत्म रहेगी, आवाम का कुछ नहीं बनेगा? इसके ऊपर हारून साहब के साथ हम बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस अबू धाबी में करते हैं और बताते हैं कि भारत की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक का इरादा है, मगर किसी भी एडवेंचर का भरपूर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारे लिए मुल्क के अंदर तो चैलेंजेस मौजूद हैं, मगर दिफाई लिहाज से सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या हैं, इसके ऊपर भी हारून साहब से हम बात करेंगे। हारून साहब, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, मुझे ये बताइए हारून साहब, सेनेट का इलेक्शन है, एक माह पहले हों या बाद हों, फिर इसके साथ साथ वोटिंग का एक तनाज़ा खड़ा हो गया है, आखिर मसला क्या है, किस्सा क्या है, मुद्दा क्या है? ये 2-3 पहलू हैं ना जी। एक पहलू तो ये है कि 20 आदमी जो थे पीटीआई के, उन्होंने अपने वोट बेच दिए थे, और ये कोई पहला वाक़या नहीं था वोट बेचने का। पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में और कबायली पट्टी में वोट हमेशा बेचे जाते हैं, और बाद का तो उनकी कीमत 5 से 10 करोड़ रुपए तक लगती है। 5 से 10 करोड़ इसलिए कि देखिए ना, एक सनतकार ख़ानदान है, खरबपति है, मगर उसका रसूख नहीं है। अपने एक आदमी को वो सेनेट में बिठा देते हैं 5 साल के लिए जी, तो 5 साल के लिए उनका असर रसूख बढ़ गया, जिसके लिए अदरवाइज़ उन्हें ज़्यादा रिश्वत देनी पड़ती है कि आदमी पॉलिटिक्स में हो। ठीक है ना, बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग, मैनेजर्स, मालकान ब्रीफ केस लिए हुए, करेंसी नोटों से भरे हुए, ये चेक बुक रखी हुई, वो सिविल सेक्रेटेरिएट का तवाफ़ करते रहते हैं। ठीक, बहुत सी चीज़ों के मामले में सबको पता है। अच्छा, वो 20 आदमी निकालने पड़े थे ना इमरान खान साहब को, पार्टी से 20 एमपी निकालने पड़े थे। तो वो चाहते हैं कि भाई अब ये ना हो, और मतलब इसमें किसी को क्या एतराज़ है कि अगर वो हो कि वो ओपन हैंड से हो, उसमें दुश्वारी क्या, वो मैं आपसे बताता हूँ, अर्ज़ करता हूँ। यानी वो चाहते हैं ट्रांसपेरेंट हो जाएं वोटों की खरीदो फरोख्त, इसमें सभी का फ़ायदा है। हर पार्टी के लोग जो हैं वो शो ऑफ हैंड से तो हो सकता ही नहीं है, ये तो बिल्कुल बचकाना बात है। तो फिर भाई 14 तरजीहात है, इंसान की 10 उंगलियां होती हैं, 14 नहीं होती। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। फर्ज करो कोई इशारा मुकर्रर भी किया जाए, अब तो बहुत मुश्किल है। जो लोग छपे हुए कागज़ पे गलत मोहर लगा देते हैं, कुछ ना कुछ 2-3% लगा देते हैं, वो इशारे तो 50% गलत हो जाएंगे। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। अलबत्ता ये हो सकता है कि ओपन हो, ओपन बैलेट इंडिया में है। अच्छा, मगर वो भी नहीं हो सकता प्रैक्टिकली, वो भी मुश्किल है बहुत। क्यों? इसलिए उसके लिए आइन में तरमीम करनी होगी। आइन में तरमीम कौन करेगा? उसके लिए हुकूमत तो तैयार नहीं है हारून साहब। आज़म सवाती साहब ये अलल ऐलान कह चुके हैं, आइनी तरमीम हम नहीं करेंगे। नहीं कर ही नहीं सकते ना, करेंगे क्या? तो सुप्रीम कोर्ट का जो आला अदलिया का दरवाजा सुप्रीम कोर्ट का ये रोल नहीं है। देखिए, मैं कोई जो अपनी माहिरीन की राय से जो मैंने अखज़ किया है, मैं तो कोई माहिर कानून तो नहीं हूँ जी, ना कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हूँ। वो ये है कि ज़्यादा इम्कान ये है कि सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि ये पार्लियामेंट का काम है, हमारा काम नहीं है। आपको याद है बेनज़ीर की जब हुकूमत बनेगी, आपको क्या याद होगा? वो तो 88 में बनी थी, तो सिर्फ सेनेट में 3 मेंबर थे पीपल्स पार्टी के। अच्छा, क्योंकि वो तो 85, सेनेट तो कभी ख़त्म नहीं होती ना, कौमी असम्बली ख़त्म हो जाती है, मगर सेनेट नहीं। सेनेट तो हमेशा बरकरार रहती है ना, वो हर 3 साल के बाद नए मेंबर आ जाते हैं। वो तो ज़िया-उल-हक के ज़माने के मेंबर मौजूद थे ना, ठीक है ना, 3 मेंबर थे, वो कुछ ही नहीं, उसके हाथ बंधे हुए थे। 2 साल में हुकूमत ख़त्म हो गई थी। अब ये तो इमरान खान की खुशकिस्मती है ना कि यहाँ तक खींच लाया है मामले को, या हालात उसके हक में हैं।
حالات حق میں عمران خان صاحب کے؟ اس وقت حق میں، اس پہ آگے جا کے بات ٹھیک ہے، بیان کیجیے گا. اچھا، اب یا تو قانون میں ترمیم کریں یا سپریم کورٹ اجازت دے دے. ٹھیک ہے، یہ مرحلہ چلتا رہے گا. خود سرکاری لوگوں کی اٹارنی جنرل سمیت یہ رائے ہے کہ یہ مشکل ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. اس کا ایک اور پہلو اب دیکھ لیں کہ اپوزیشن کو انہوں نے الجھا لیا ہے اس میں. اب سوچ سمجھ کے الجھایا ہے. یا اپوزیشن یا استعفے دے یا لانگ مارچ کریے، سینٹ کا الیکشن لڑے. مارچ میں بھی تو بات چل سکتی ہے ہارون صاحب، لانگ مارچ کی. اگر فروری میں یہ ہو جاتا ہے تو پھر اپوزیشن کس لیے انگیج ہو گئی؟ نہیں، پھر جب وہ سینٹ میں جب اس کی میجارٹی ہو جائے گی تو جو لوگ الگ ہوں گے 50% جو الگ ہو جائیں گے، ریٹائر ہوں گے، اس میں میجارٹی تو نون لیگ کی ہے. تو پی ٹی آئی کی میجارٹی ہوگی نا. بلوچستان سے میجارٹی ملے گی، کے سے ملے گی، پنجاب سے ملے گی. سندھ اپنا دفاع تو کرے گی ہارون صاحب، چاہے وہ طریقہ کوئی بھی ہو. پھر تو سینٹ میں جب میجارٹی ہو جائے گی تو اپوزیشن ویک ہو جائے گی. آلریڈی ویک ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح بات ہے. شمالی علاقوں پہ برف گر رہی ہے اور اپوزیشن پہ گر رہی ہے. اپوزیشن پہ بھی برف گر رہی ہے. برف گر رہی ہے. دیکھیں نا محترمہ نے، اب موضوع شروع ہو گیا تو چلے اس کو آگے چلاتے ہیں. محترمہ نے پوچھا مریم نواز نے کہ بندے کیوں نہیں آئے؟ فوراً 13 دسمبر کے بعد کے اجلاس خواجہ میں سعد رفیق سے پوچھا بندے کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا 5-6 ایسے آدمی جو بندے لے کے نہیں آئے. اس میں جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ 5-6 آدمی تو ایسے ہیں جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. رانا صاحب کہتے ہیں وہ ایسے بیان داغتے رہتے ہیں. اچھا، وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے یا حکومت سے بھی ملے ہوئے اور ادھر بھی ملے ہوئے. ادھر بھی ملے ہوئے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ وہ سستی شہرت کے لیے کر رہے ہیں اور روحیل اصغر نے ان کی تائید بھی کی. لیکن رانا ثناء اللہ کے بارے میں سیریس ڈاؤٹس ہیں. کس حوالے سے ہارون صاحب؟ بس ذرائع کہتے ہیں لویلٹی کے حوالے سے، وفاداری کے حوالے سے ادھر بھی رابطہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. رانا صاحب پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے نا، پھر ایسی بہت برا بھلا کہتے تھے شریف خاندان کو. پھر نون لیگ میں آ گئے تھے تو نون لیگ سے دوسری طرف بھی کہیں جا سکتے ہیں اگر حالات سازگار ہوں. ٹھیک. اور وہ عابد شیر علی کے والد نے تو کہا ہے کہ بندے جان بوجھ کے نہیں لے کے آیا فیصل آباد سے. اب صحیح کہا ہے غلط کہا ہے دیکھیں نا، وہ تو وقت طے کرے گا جب پارٹی میں اسے دراڑیں پڑے. اچھا، سعد رفیق نے کہا بندہ نہیں لے گئے. اچھا، جاوید لطیف صاحب نے یہ کہا. جی. اچھا، وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ خیال ہے کہ دونوں طرف سے کھیل رہے ہیں؟ کون ہے؟ خواجہ آصف. نہیں ہارون صاحب، وہ بڑے میں نہیں کہہ رہا، وہ بڑے وفادار، ان کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں. میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، مجھے کیا پتا ہے. ان کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب، خواجہ آصف، ایاز صادق، رانا ثناء اللہ. ہارون صاحب یہ اور کچھ اور یہ حکومت کو کیا گرائیں گے؟ یہ تو اندر سے خود ان کے شکست و ریخت ہو رہی ہے. اس کا نون لیگ کی آئندہ سیاست پہ کیا اثر ہوگا ہارون صاحب؟ مریم بی بی جلسے کا کیا اثر ہوگا؟ ایک اصول یاد رکھیے، اللہ کے بنائے ہوئے اصول نہیں بدلتے. بے شک بے شک. قرآن مجید کہتا ہے کہ تم اس کے قوانین کو بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے. انہوں نے کیا دعویٰ باطل ہوتا ہے کہ ہم اکھاڑ کے پھینک دیں گے عمران کو. دیکھیں نا، عمران خان صاحب نے بھی کل ایک دعویٰ کیا کہ میں کپتان ہوں، میں دوسروں سے بہتر کھیلتا ہوں. اس میں کہیں اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کا شکر ہے میں بہتر کھیل سکتا ہوں. اللہ کا شکر ہے میں بہتر. حالانکہ وہ سیاست بہتر کھیل سکتے ہی نہیں ہے، وہ تو حالات فیور کر گئے. لیکن آپ جانتے ہیں ہارون صاحب وہ پہلے دن سے بڑا دعوے دار رہے ہیں عمران خان صاحب. اچھا ہارون صاحب، بڑا امپورٹنٹ دعویٰ ایک دن لے کے بیٹھ جاتا ہے. دعویٰ کیا تھا بھٹو نے، قائد اعظم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا. ٹھیک ہے ہارون صاحب، ابھی جو سارا معاملہ چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ ووٹنگ کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. ہارس ٹریڈنگ کا اعتراف حکومت بھی کرتی ہے، اپوزیشن بھی کرتی ہے. معاملہ یہ کہ آئینی اصلاحات کون کرے گا؟ اگر آئینی اصلاحات ہو جائیں تو یہ معاملات ہی ٹھیک ہو جائیں. کوئی بھی نہیں کرے گا، اس لیے کہ کوئی اصول پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. بارش کا بننا پڑے گا. جو بات عمران خان صاحب نے کہی ہے وہ اصول غلط تو نہیں ہے نا کہ ٹرانسپیرنٹ کرنے کی کوشش کی جائے، اس پہ مشورہ کر کے کوئی طریقہ کار وضع کر لیا جائے. مگر محترمہ مریم نواز نے فوراً ہی کہا کہ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. خدا نہ خواستہ. نہیں، دیکھیں جب نفرت غالب ہوتی ہے ذہنوں پہ تو کچھ بھی، مطلب مولانا فضل الرحمان کل کہہ رہے تھے ساری کابینہ جاہل ہے.
بھائی اگر آپ کے بارے میں اس طرح کی زبان کو استعمال کرے، یہ دونوں ایک دوسرے کو کیا کہتے رہے ہیں؟ عمران خان صاحب ان کو کیا کہتے تھے؟ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے اور یہ انہیں کیا کہتے تھے؟ میرے خیال میں 2005 کی ایک تصویر ایک سینئر جرنلسٹ نے انہوں نے شیئر کی ہوئی تھی، جب مولانا صاحب کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ انہوں نے ڈالا تھا. وہ سارا قصہ مجھے میں آپ کو سنا دیتا ہوں. سنا دیں ہارون صاحب، لوگوں کو تھوڑا کلیئر ہو جائے یہ چیز. دیکھیے میں چونکہ اس زمانے میں فارغ ہوتا تھا، کالم لکھنا ہوتا تھا، کالم لکھ کے تو دوپہر کو فارغ ہو گیا، تو میں شام کو اکثر چلا جاتا تھا عمران خان کی طرف. ٹھیک ہے. ہفتے میں 2-3 دفعہ چلا جاتا تھا، اور میں بعض میٹنگوں میں بھی اتفاقاً شریک، میں جان بوجھ کے نہیں شریک ہوتا تھا. قاضی حسین احمد، مولانا فضل الرحمان اور چودھری نثار کے ساتھ ان کی ایک میٹنگ تھی. میں نے دیکھا کہ یہ ایک دوسرے کے لیے بڑی ناگواری رکھتے ہیں. اچھا. مولانا فضل الرحمان اور عمران خان صاحب. ٹھیک ہے. یعنی اس وقت حلیف تھے، افغانستان پہ بمباری ہوئی تھی، ان تینوں کا موقف ایک تھا، چودھری نثار کا موقف بھی ایک تھا، لیکن ناگواری تھی. جو ووٹ اس نے دیا مولانا فضل، آپ کو پتا پرائم منسٹرشپ کا ووٹ اس نے مولانا فضل الرحمان کو دیا تھا. بالکل. اس پہ وہ دیا تھا قاضی صاحب کے کہنے پہ، قاضی صاحب کے ساتھ تعلقات اچھے تھے. اس پہ ایک جنرل نے کہا، باوردی جنرل نے، جنرل مشرف کے جنرل نے، لیفٹیننٹ جنرل نے، آئی واز دیئر، اس نے کہا کہ آپ نے مولوی کو ووٹ دے دیا. تو اس نے کہا کیا ڈاکوؤں کو دیتا؟ کیا ڈاکوؤں کو دیتا؟ ہاں. لیکن یہ جو تصویر اس وقت سرکولیٹ کر رہی ہے، یعنی کہ یہ قاضی صاحب کے کہنے کے اوپر عمران خان صاحب نے ووٹ دیا اور ہاتھوں میں ہاتھ ملا. سیاست میں ایک اداکاری، سیاست تو ہارون صاحب بڑی ظالم چیز ہے. میں ایک اداکاری کا عنصر بھی ہوتا ہے، مگر ظالم عنصر ہوتا ہے وہ ہارون صاحب، بہت ظالم ہے. سالوں سیاست کے سینے میں نہ دل ہوتا ہے نہ آنکھ میں حیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آخری سوال. آخری آدمی قائد اعظم تھا. بے شک. ہارون صاحب آپ مجھے بریک کی طرف جانے اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال اور مختصر سا جواب. معاملات دونوں طرف سے سیاست کا ہے، تو پھر اداروں کو متنازع بنایا جا رہا ہے کیا ایسا کچھ ہے؟ نہیں، ادارے تو دیکھیں نا، ادارے بھی تو غلطیاں کرتے ہیں نا. وہ تو ایشو ٹو ایشو دیکھنا پڑے گا کہ کہاں کوئی ادارہ صحیح ہے اور کہاں کوئی ادارہ غلط ہے. آپ دیکھیں نا، یہی ادارے تھے جس کے سربراہ، ایک ادارے کے سربراہ کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں نے خوش دلی سے ووٹ دیے. اچھا. کیوں دیے؟ یہ اداروں کے ساتھ چلنا چاہتے تھے نا. شہباز شریف تو اب بھی چلنا چاہتے ہیں. آپ وقفہ لے لیں پھر کرتے ہیں. نہیں کر لیں بات، آپ کنٹینیو رکھیں. نہیں، شہباز شریف نے تو یہی کہا ہے نا بلاول سے، جو اطلاعات آ رہی ہیں 100% مصدقہ نہ صحیح، مگر سارے سورسز ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف نے کہا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے تحریک کا. اچھا. مذاکرات کرنے 11 جماعتیں ہیں ہارون صاحب، کوئی فائدہ نہیں ہے پھر بھی 11 جماعتیں. وہ 11 جماعتیں جلسہ تو کر نہیں سکتی. وہ تو کہتے ہیں حکومت کے پاؤں کھڑ گئے ہارون صاحب. ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ انڈیپینڈنٹ میڈیا کیا کہہ رہا ہے؟ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ الجزیرہ کی رپورٹ. کیوں دیکھوں میں الجزیرہ کی رپورٹ؟ میں تو اپنی آنکھوں سے، جو اخبار نویس اپنی آنکھوں سے جلسہ دیکھ رہا تھا، وہ الجزیرہ کی رپورٹ کیوں دیکھے؟ بالکل صحیح. بی بی سی کی رپورٹ واضح طور پر جھوٹی تھی. صرف یہ نہیں کہ سطحی تھی، بوگس تھی، اتنی جھوٹی تھی جتنی 65 میں بی بی سی نے خبر دے دی کہ لاہور پہ انڈیا کا قبضہ ہو گیا ہے. یہ پالیسی ہے ان کی، بالکل نواز شریف کی اسی طرح وہ سرپرستی کرتے ہیں جیسے الطاف حسین کی کرتے تھے. بریک پہ چلی جاؤں ہارون صاحب میں اس کے بعد بریک. اب ذرا تھوڑا سا لوگوں کو ڈائجسٹ کرنے دیں. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے گیس کے بحران اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے اوپر تو بات ہوگی، مگر جو سیاست کا بڑا اہم ایک اور پہلو ہے کرپشن کے تحقیقات اور مقدمات میں تیزی، اس کے اوپر میں تفصیل کے ساتھ ہارون صاحب کی اوپینین لوں گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہارون صاحب، ایک اور بڑا امپورٹنٹ پہلو جو ہے وہ کرپشن کے تحقیقات ہے، مقدمات میں تیزی. مقدمات کی تیزی تو سمجھ آتی ہے. آپ نے شہباز شریف صاحب کی بات کی، بڑی مزیدار انہوں نے بات کی کہ میرا تو حوالہ ہنڈی سے بھی کوئی تعلق نہیں، میں نہیں جانتا یہ کیا ہوتا ہے. نہیں، شہباز شریف صاحب مولانا صاحب نے ایک دہلے کی بھی کرپشن نہیں کی. ہاں، وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں. جو پیسہ ملک سے باہر گیا تھا، دبئی میں جو فیکٹری انہوں نے لگائی تھی، اس وقت تو ڈالر رکھنا بھی جرم تھا اور لے جانا بھی جرم تھا. بعد میں تو انہوں نے ایک قانون بنا لیا نواز شریف صاحب نے خود ہی، جب حکومت میں آئے، کہ باہر پیسے بھیجے جا سکتے ہیں.
ملک برباد ہوتا رہے صنعت کاروں کے پیسے باہر ہونے چاہیے. بھائی جس وقت ضرورت ہے اس وقت بھیجو. آج کی دنیا میں ٹرانزیکشن کون سی مشکل ہے؟ آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے تو 1 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ پیسے ٹرانسفر میکسیمم 1 گھنٹا. 1 گھنٹہ بھی کہاں لگتا ہے, ہم ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں نا. لاہور میں بیٹھے ہیں, گھر پیسے بھیجنے ہیں, بینک گئے تو اسی وقت ٹرانسفر ہو گیا. ایسا ہی ہے ہارون صاحب. گزارے یہ وہ تو انہوں نے والد صاحب پہ ڈال دیا تھا. اب والد صاحب تو اس دنیا میں نہیں ہے, وہ تو اپنے اللہ ان کی مغفرت کرے, وہ تو اس دنیا سے جا چکے. اب بھائی پہ ڈال دیا. حمزہ نے بھی کہا کہ سلیمان کو پتا ہوگا میں تو سیاست میں ہوں, میں تو دیکھتا ہی نہیں ہوں. بھائی آپ چیف ایگزیکٹو ہیں, چیف ایگزیکٹوز کی ذمہ داری ہے نا. اور اتنی بڑی بڑی ٹرانزیکشن 25 ارب روپے ان کے ملازمین کے نام پہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے. نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں نے تو کبھی دھیلے کی کرپشن نہیں کی. وہ آپ نے دہلی کی کرپشن تو نہیں کی, آپ کے ایک بیٹے کے 8000 گنا حصے بڑھ گئے, دوسرے کے 300 گنا بڑھ گئے, آپ کے اپنے بڑھ گئے. وہ کہاں سے بڑھ گئے؟ اس کا جواب ایک نواز شریف نے دیا تھا کہ کسی کو کیا تکلیف ہے اگر ہمارے حصے زیادہ ہے. بھائی تکلیف یہ آپ ٹیکس دیں. ملک کا پہلی بات ہے, ملک کا وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بزنس کیا کرتے ہیں. یہ تو ویسے مفادات کا ٹکراؤ ہے. ہر تھانے میں ایک ہوٹل کھول دیں اور اس علاقے کے لوگوں سے پولیس کہے کہ تھانے میں کھانا کھاؤ نہیں تو حوالات میں بند کر دیں گے. حکمران کیسے بزنس کر سکتا ہے؟ اچھا, اب وہ دباؤ بڑھا دیا ہے اداروں نے. یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ جو بھی کیس وہ کر رہے ہیں وہ فیئر ہے, وہ تو وقت بتائے گا نا. مولانا صاحب کو بھی تاریخ دے دی ہے نا. مولانا فضل الرحمان سے 26 سوال انہوں نے پوچھ لیے. آپ کے اثاثے کتنے ہیں, بہن بھائیوں کے کتنے ہیں, بیٹوں کے کتنے ہیں, اور دوسروں کے نام پر کتنے بنائے ہیں, ہوٹل کتنے ہیں, دکانیں کتنی ہیں, زمین کتنی ہے, کس کس شہر میں مکان اپنا ہے, کس میں دوسروں کے نام پہ ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ وہ ان کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے. مگر وہ صادق امین ہے. انہوں نے کہا میں صادق اور امین ہوں. اور اتنا بھی جناب کو پتہ نہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا تاریخ انسانی میں کسی شخص کو صادق اور امین نہیں کہا جا سکتا. چلو پارلیمنٹ میں تو یہ 4 اخبار نویس تھے, ان میں سے 2 اب اس دنیا میں نہیں, اس لیے میں نام نہیں لیتا, 2 زندہ سلامت ہیں. انہوں نے جا کے کہا جی یہ شک ضیاء الحق سے شامل کی جائے, اس نے شامل کر دی. نہ ضیاء الحق کو یہ سمجھ آئی, میں نے تو بارہا پوائنٹ آؤٹ کیا اور لوگوں نے بھی کیا کہ بھئی صادق اور امین تو لقب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زبان خلق سے اللہ نے انہیں دلوایا. تو اور کوئی صادق اور امین کا کوئی پیغمبر بھی نہیں ہو سکتا. وہ تو کہتے ہیں خالد صاحب کو بھی سرٹیفکیٹ ملا ہے. یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ نے کہا وَجَعَلْنَاكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, میں تجھے تمام بنی نوع انسان کا امام بنا دوں گا. جو یہودیوں کے بھی امام ہیں, عیسائیوں کے بھی امام ہیں, مسلمانوں کے تو ہی. ہم تو درود پڑھتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام پر. مگر صادق اور امین تو ان کا لقب ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ میں صادق اور امین ہوں. دعوے سے کہہ رہے ہیں, دعوے سے کہہ رہے ہیں. بھائی اتنی بڑی غلط بیانی آپ کر رہے ہیں. تو 28 دسمبر کو پتہ چلے گا نا آپ ہارون صاحب. 28 دسمبر کو کیا ہوگا؟ جمع کرانے کی تاریخ ہے نا اساسوں کی. نہیں, وہ کیا جمع کرائیں گے, وہ تو شہداء کی زمین انہوں نے الاٹ کرائی, شہداء کی. مشرف نے دی. مشرف کو انہوں نے وردی میں صدر رہنے کی اجازت دی نا. اور کیونکہ ساری دنیا کو احمق سمجھتے ہیں. یہ غلام دستگیر خان صاحب کے اوپر بھی تو غلام دستگیر خان صاحب پہ الزام ہے کہ انہوں نے سرکاری زمین پہ سینما بنایا ہے. آپ کو ایک قصہ سنا رہے تھے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح. وہ مادر ملت کا محترمہ فاطمہ جناح کا قصہ ایسا ہے کہ پورا بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے. وہ ایوب خان کے اس زمانے میں تو یہ کونسلر ہی ہوں گے. ویسے ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں, وہ مسٹر پاکستان بھی تھے. غلام دستگیر خان صاحب جی بڑا جسیم طویل و عریض آدمی ہیں. ہاں جی, اس کو کہتے ہیں جو کلاسیکل اردو میں پہاڑ چہاڑ جیسا آدمی. ماشاءاللہ ان کے بیٹے کا بھی قد کاٹ کافی ہے. نہیں, والد صاحب کا تو بہت بہت زیادہ ہے. اور والد صاحب جو ہیں ان کی بڑی دہشت تھی, لوگ ان سے ڈرتے تھے. تو وہ اپنا جو ہے سرکاری زمین پہ سینما بنایا ہے. اب اس کی تحقیقات ہوگی, اس میں وہ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں. بوڑھے آدمی ہیں ویسے. گرفتار مولانا فضل الرحمان بھی گرفتار ہو سکتے ہیں. سیاست میں عجیب بھونچال نہیں آ جائے گا ہارون صاحب؟ نہیں, اگر بھونچال آنے کے ڈر سے نہ گرفتار کریں تو دوسری بات ہے, وہ تو ایک الگ پہلو ہے نا. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کی سیاسی قیمت تو ہے. بالکل. لیکن شہباز شریف جیل میں ہے نا, تو غلام دستگیر کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہ قصہ یہ ہے کہ وہ محترمہ فاطمہ جناح کے نام لے کے مادر ملت کا بہت ہی انہوں نے فضول حرکت کی. وہ اتنی فضول ہے کہ اس کی تفصیل میں بیان نہیں کر سکتا.
لیکن سارا گجرانوالے شہر کے بوڑھے اس کے گواہ ہیں. ہارون صاحب، مریم صاحبہ جو یہ کہتی ہیں کہ ہم نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی ہیں، اگر سیاسی بھونچال کی طرف میں لے جاؤں اس بات کو، تو اس بات کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہم انارکی پھیلائیں گے. اللہ اعلان ہم انار کے پھیلائیں گے. ہاں، یہی مولانا فضل الرحمان نہیں کہہ رہا انارکی پھیلے گی. انارکی پھیلے گی تو انارکی میں تو کسی کا بھلا نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر انارکی پھیلنے والی ہوگی تو کیا فوج ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے؟ آپ نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی تو پاکستان آرمی نے چوڑیاں پہنی، ملک کو انارکی کے حوالے کر دے گی. آپ کہتے ہیں کہ جلسہ فلاپ ہوا 13 دسمبر کا، پھر کس بات کے اوپر وہ آ کے اتنا دعوے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم چوڑیاں نہیں ہم نے پہنی ہوئی دعویٰ اور یہ کرنے کر رہے میں ہیں، وہ لگتا کر رہے ہیں؟ کیا ہے؟ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں آپ کے سامنے بیٹھا اتنا ہوا، ووٹر ہے، اللہ نہ جھوٹے پڑ کرے، جائیں گے. اللہ نہ کرے، میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، میں اردو زبان کا سب سے بڑا نثر نگار ہوں، تو اس میں میرا کیا خرچ ہوا؟ والے لوگ یہ ضرور کہیں کیسی احمقانہ بات اس شخص نے کی ہے. ووٹر نہیں ٹوٹے گا. ہاں جی، ووٹر نہیں ٹوٹے گا ہارون صاحب، کارکن نہیں ٹوٹے گا. نہیں وہ ٹوٹے. دیکھیے 25% ووٹ رہ گئے تھے پیپلز پارٹی کے 37% سے ضیاء الحق کے زمانے میں. لوگ کیا چاہتے، خلق خدا کیا چاہتے، یہ سوال آپ کو پوچھنا چاہیے. جی 2002 میں ایک حکومت بنی، 5 سال چلی. 2008 میں بنی، 5 سال چلی. وہ محترمہ کی بے نظیر والے حادثے کی وجہ سے وہ تھوڑے سے ملتوی ہو گیا تھا الیکشن، اس لیے وہ کچھ 5.5 سال کا عرصہ لگ گیا تھا. 2008 میں بنی، 13 تک چلی. 2013 میں بنی، 2018 تک چلی. جو عام آدمی ہے وہ امن اور استحکام چاہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے جبلی طور پر کہ امن اور استحکام میں ترقی ہو سکتی ہے. وہ ہر بار یہ وہ چاہتا ہے. مہنگائی سے دیکھو، مہنگائی کا مارا ہوا ہے، مصیبت کا مارا، اور ابھی مہنگائی کی ایک بڑی لہر آنے والی ہے. آپ ڈرا رہے ہیں یا بتا رہے نہیں، ہیں؟ میں تو جو حقائق ہیں وہ بیان کر رہا ہوں، اس پہ بھی بات کرتی ہوں میں لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. اچھا، مولانا فضل الرحمان پہ وہ نہرا صاحب، جو پورا نام کیا ہے؟ مدثر قیوم نہرا. نہرا صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اچھا سرکاری زمین پہ تو قبضہ بے شمار لوگوں نے بے شمار جگہوں پہ کیا ہوا ہے. سرکار کو فکر نہیں ہوگی نا ہارون صاحب؟ ہوتی بھائی اس کو روکے کون؟ پولیس نے روکنا ہے نا، تو پولیس خود کرپٹ ہے. تحریک انصاف کے دور کی پولیس بھی کرپٹ ہے. تحریک انصاف کے دور کی پولیس بالکل ویسی ہے جیسے پہلے تھی، اس میں کون سی اصلاحات ہوئی ہیں؟ ہارون صاحب کے پی کے کا نظام آ رہا تھا، ملک یہ کے جو اندر آئی جی اصلاحات صاحب ہیں، یہ جو سی سی پی او صاحب ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں، یہ وہی ہیں نا جو پہلے بھی تھے اب بھی ہیں. اور 5 آئی جی کیوں بدلے اور 5 چیف سیکرٹری کیوں بدلے؟ اس کے اوپر تو مختلف قسم کی اسپیکولیشنز ہیں ہارون صاحب، کہ یہ نہیں ہوا تو یہ ہوا. ایک آدمی ٹھیک کام کر رہا ہے، اس کو بدلا تو نہیں جاتا نا. سوال تو صرف ناصر درانی صاحب کا ہے ہارون صاحب، وہ آئے کے پی کے کا نظام درست کیا تو پنجاب میں کیوں نہیں چل سکے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ کوشچن ہے، اس کے بعد لائنیں لگ وہ پرویز الہی صاحب نے کہا سیالکوٹ، گجرات، منڈی بہاؤالدین اور باولپور یا شاید باول نگر، ان میں سے ایک شہر تھا، اس میں افسر ہمارے ہوں گے، انتظامی افسر، ضلعی ڈپٹی کمشنر بھی، پولیس افسر بھی. جب ان کی بات مان لی گئی، وہ دن تھا جب عمران خان صاحب نے میریٹوکریسی جس کا وہ اتنا چرچا کر رہے ہیں اس کو دفن کر دیا. دفن جنازہ نکل گیا اس کا. اس کے بعد عثمان بزدار صاحب نے کوئی کیوں نہ چیف منسٹر کیوں نہ اپنے آدمی لگاتا، اس نے لگائے. جب اس نے لگایا تو وزیروں کے بھی لگائے، پھر ایم این ایس کے بھی لگائے، پھر ایم پی ایس کے بھی لگائے. جب سفارش میں پولیس افسر لگیں گے، بھائی میرے سامنے اسلام آباد کے ایس ایس پی نے کہا، یہ 12-15 سال پہلے کا قصہ ہے، یہ فلاں ایم این اے کا ہے، یہ فلاں ایم این اے کا ہے، یہ فلاں ایم این اے کا ایس ایچ او، 12 ایس ایچ او اس نے گنا دیے. اس میں ایک پیر صاحب بھی تھے جو فوت ہو چکے ہیں، کہ ان کا آدمی ہے، کہ ان کا سول سروس میں کافی اثر و رسوخ تھا. تو اس نے کہا میں خاک کام کروں. چہرے بدل گئے ہیں، سسٹم وہی ہے، کلچر وہی ہے. نہیں، کلچر وہی ہے، آتے وہی ہیں. اور بجلی گیس اتنی چوری ہوتی ہے ملک میں، تو وہ کون چوری کرتا ہے؟ گجراں والے کے تو کم از کم 1/3 کارخانہ دار جو ہیں وہ بجلی اور گیس چوری کر کے رئیس ارب پتی ہوئے ہیں. گجراں والا وہ تو ہے ہی سارا کارخانوں والا ہارون صاحب، وہاں پہ سب سے زیادہ. پھر اس کا مطلب چوری تو پورے ملک کی چوری وہیں پہ نہیں ہوتی رہی ہے، اب تو کم ہوئی ہے. بھائی میں آپ کو ایک واقعہ اپنا بتا دیتا ہوں. جی. ایک آدمی فیصل آباد سے آیا، وہ گیس کے زیر زمین کنیکشن لگانے کا ماہر تھا، یعنی بل نہیں آئے گا اس طرح لگا دیا جائے گا. 200 سے لے کے 300 گھروں تک اس نے گیس کے کنیکشن لگا دیے. ایسے کنیکشن جن کا بل نہیں آتا. بھائی وہ تو میٹر میں سے گزرے گی تو گیس جائے گی نا، بل آئے گا نا. میں نے اسے اخبار میں لکھ دیا، یہ لکھا وزیر داخلہ ہری ٹائی والے، کیا نام تھا اس کا، رحمان ملک، اگر چاہیں تو میں ان کو تفصیلات بتا سکتا ہوں.
اور یہ بھی لکھا کہ اندازہ میرا یہی ہے کہ کوئی مجھ سے رابطہ نہیں کرے گا. کسی نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا. فیصل آباد کے کم از کم ایک محلے میں 300 گھروں میں یہی معاملہ ہوا تھا. اچھا, اس کو بھی لکھا, کسی نے نوٹس نہیں لیا. آپ کا خیال ہے چوری پہ اعتراض ہے کسی کو؟ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں, ہمیں اعتراض ہے نا, کیونکہ ہمیں تو ٹیکس قیمت ادا کرنا پڑتا ہے, ادا کرنا پڑتا ہے. آپ کا خیال ہے حکومت کو کرپشن پہ کوئی اعتراض ہے؟ اگر کوئی واقعی کرپشن کے خلاف ہیں تو جو ان کی اپنی سبھوں میں کرپٹ ہے انہیں کیوں نہیں پکڑتے یہ تو اگر کمیٹڈ ہیں؟ باقی رہے شہباز شریف انہوں نے کبھی ایک دھلے کی کرپشن زیادہ دھیلوں کر دی, ایک دھیلے کی نہیں کی. ہارون صاحب اب ذرا آئیں آپ, میں مہنگائی کی بات کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال کروں آپ سے. آپ نے وزیر داخلہ صاحب کی, رحمان ملک صاحب کے سابق جو ہیں ان کی بات کی ہے. حالیہ وزیر داخلہ کے ایک سوال کروں میں آپ سے. وہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں, ملک میں واپس نہیں لا سکتے نواز شریف کو, حکومت کے ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں. نہیں, وہ تو پریکٹیکلی ممکن نہیں نا, ان کا کوئی ایگریمنٹ نہیں نا حکومت برطانیہ کے ساتھ. تو دعوے کیوں کرتے ہیں؟ حکومت برطانیہ تو وہ ہے کہ جس کی خفیہ ایجنسی نے سندھ کے MI6 کے ایجنٹوں نے محترمہ بے نظیر والے واقعے کے بعد آگ لگائی تھی. MI6 کے ایجنٹ تھے وہ. اب برطانیہ ہمارے ساتھ انصاف کرے گا, وہ کشمیر اس کے حوالے کر کے کیوں گیا انڈیا کے, اور انہوں نے یہ گرداسپور کی تحصیل جو ہے کیوں انڈیا کے حوالے کی, جو راستہ تھا تاکہ انڈیا کو ملے کشمیر جانے کا. جی 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 جی, یعنی برطانیہ ہمارے ساتھ سنسیئر ہے آپ کے خیال میں؟ چلیے ٹھیک ہے ہارون صاحب, یعنی کہ وزیر جب آپ طاقت آپ کمزور ہوتے ہیں, ہر کوئی آپ کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. عوام کو بیوقوف نہ بنائیں. نہیں, عوام کو کسی سیاستدان میں یہ جرت ہے کہ پوری بات, پوری سچائی بتائے؟ سچائی بتاتا ہی کہاں ہے ہارون صاحب, پوری سچائی تو بہت دور کی بات ہے. آپ عوام کو مہنگائی سے ڈرا کیوں رہے ہیں؟ پہلے تو یہ میں نہیں ڈرا رہا. دیکھیں نا, بجلی کا فیصلہ ہو چکا ہے, صرف نافذ نہیں ہوا. وہ آپ نے کہا نا کہ ابھی نافذ نہیں ہوا. IMF نے $6 بلین کا جو لون ہے 10 مہینے سے روک رکھا ہے کہ 4 روپے بجلی مہنگی کرو. ٹھیک ہے, اب 4 روپے تو وزیر اعظم صاحب نے منظوری دے دی ہے کہ 4 تو نہیں 3 کر دو. اب یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ قسطوں میں یا اچانک ایک دن 3 روپے, کیونکہ بجلی پیدا زیادہ مہنگی ہوتی ہے, اور مہنگی اس لیے بھی ہو جاتی ہے, چوری ہوتی ہے نا بجلی, تو بہت زیادہ ہوتی ہے ہارون صاحب. ابھی آپ نے گجرانوالہ کی بات کی ہے, کارخانوں کی بات کی ہے, بجلی تو بہت زیادہ. نہیں, گجرانوالہ تو چونکہ میں جانتا ہوں, میں نے اس کا نام لیا, تو گجرانوالہ میں ہمارے بھائی رہتے ہیں نا. کو فیصل آباد والے کم کرتے ہوں یا کراچی والے, جس کا جہاں کنڈا سسٹم بہت زیادہ ہے نا ہارون صاحب, یہ کنڈا سسٹم ختم کرنا پڑے گا. قبائلی علاقوں میں تو کوئی بجلی کا بل دیتا ہی نہیں ہے, بلوچستان کے بعض علاقوں میں نہیں دیتا. تو آپ ہم سب اپنے بلوں میں بھرتے ہیں ہارون صاحب, یہ تو پھر آپ اور ہم بھرتے ہیں. نہیں, تو ظاہر ہے وہ جو قیمت اتنی بڑھتی ہے تو وہ کس طرح بڑھتی ہے. جو بار بار ہم روتے ہیں کہ پولیس ٹھیک ہونی چاہیے, عدلیہ ٹھیک ہونی چاہیے. اچھا, اس میں ایک اور بات میں آپ سے کہتا ہوں, ایک اور بات آپ سے کہتا ہوں. آپ 3000 آدمی ٹرینڈ کر لیں, 3000. کس مقصد کے لیے ہارون صاحب؟ FBR کے لیے. 3000 آدمی 1 سال میں ٹرینڈ کر رہے ہیں, 2 سال میں ٹرینڈ کر لیں. نئے نوجوانوں کو ٹرینڈ کر لیں, کسی طرح کہیں سے بھی لے آئیں, جو نیا سسٹم بنا لیں. پاکستان اپنے تمام قرضے اگلے 10 سال میں ادا کر دے گا. اگلے 10 سال میں پورا قرضہ جتنے ہیں $100 بلین ادا کر دے گا. کیونکہ یہ کینسر کی طرح کھاتے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں, مطلب میں آپ کو لاہور کے ایک صنعت کار کا واقعہ بتاتا ہوں, کاروباری آدمی کا. وہ 2 5 سٹار ہوٹل بتا رہے, میں نام بتا سکتا ہوں, میں ابھی نہیں بتا رہا, لیکن اگر کوئی کہے گا تو میں بتا دوں گا. 2 5 سٹار ہوٹل انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے, ایک انٹرنیشنل چین کے, جو شاید سب سے بڑی چین ہے, بنا رہا تھا. اس کے نے فلیٹ کچھ بنائے تھے, اس پہ جو خاتون افسر تھی FBR کی, اس نے اس کے آدمی سے کہا 50 لاکھ روپے دو رشوت, ورنہ چھوڑیں گے نہیں. اس نے کہا میں دینے کے لیے تیار ہوں 50 لاکھ, لیکن اثاثے پورے ظاہر کروں گا. یعنی یہ 10 ارب کے ہیں, یہ 20 ارب کے ہیں, یہ 5 ارب کے ہیں, یہ 2 ارب کے ہیں, یہ پورے ظاہر کروں گا. اس نے کہا نہیں, پورے نہیں آپ ظاہر کر سکتے. میرا ایک دوست ہے, وہ کہتا ہے کہ میں 10,000 روپے ٹیکس دینا چاہتا ہوں, ایک چھوٹا سا بزنس ہے. وہ کہتا ہے نہیں 2,000 دو, باقی اپنا مارجن رکھ رہے ہیں کسی طرح. نہیں, باقی 5,000 یا 4,000 مجھے دو, تو 5-4,000 تم رکھ لو, بچاؤ. یہ گلبرگ میں ہے, میں دکھا سکتا ہوں, میں اس آدمی کا نام جانتا ہوں. ٹھیک ہے ہارون صاحب, ٹیکس ہم ادا کرتے ہیں, ہماری تنخواہوں سے کٹتا ہے.
کیا ہارون صاحب آپ دکھتی رگوں کے اوپر آپ نہیں جو چھیڑ رہے ہیں ان سچ کو. ہے. میں ذرا اچھا، بریک کی یہ طرف جا رہی FBR ہوں. والے کینسر کا آپریشن عمران خان صاحب کینسر اسپتال بنا سکتے ہیں اور یہ اسٹیبلشمنٹ بھی ترجیحات کی بات ہے ہارون صاحب. یہ FBR میں اصلاحات کا آغاز نہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہہ رہا کہ اصلاحات کر دیں. میں کہہ رہا ہوں پلاننگ تو کریں, اتنی ضرورت بھی نہیں ہے پلاننگ. ترجیحات کی بات ہے ہارون صاحب. چلیے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی. مگر بھارت کے کسی بھی ایڈونچر کے چکر کے اندر پاکستان کی افواج اس کا منہ توڑ جواب دیں گی. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے اس کے اوپر میں تفصیل سے بات کروں گی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب, گیس کی مانگ زیادہ ہے, بحران بھی اتنا ہی زیادہ ہے. یہ LNG کا جو بھی معاملہ تھا, سستی لی, مہنگی خرید رہے ہیں, بعد میں پہنچے گی, اس کا انجام نکلے گا کیا؟ پہلے مسئلہ تو سمجھ رہے ہیں نا, پھر انجام کی بھی بات کریں. مسئلہ تو ہارون صاحب بڑا گھمبیر ہے. 65 MMCFB یونٹ کو کہتے ہیں, ذرا مشکل سا لفظ ہے, یونٹ کہہ لیں. 6500 یونٹ کی مانگ ہے, ضرورت ہے. ٹھیک ہے ہمارے پاس 4800. 1200 یونٹ ہم منگواتے ہیں بیرون ملک سے. ٹھیک ہے. اور باقی ہم خود ہمارے یہاں سے نکلتی ہے. گیس کم ہو رہی ہے, ختم ہو رہی ہے وقت کے ساتھ, کیونکہ ہم نے بے دردی سے جلائی. میں نے ابھی 2 مہینے پہلے ایک کچن میں دیکھا کہ ماچس کی ایک تیلی بچانے کے لیے چولہا جلتا چھوڑ دیا گیا تھا کئی گھنٹے کے لیے. ایک تیلی ماچس کی بچانے یہ تو میں نے بہت دفعہ دیکھا گھروں میں. یہ گیس اس طرح دنیا میں نہیں ہوتی ہے, گیس سلنڈر میں ہوتی ہے. ہم سستی گیس کے عادی ہو چکے ہیں. اچھا, اب جو آپ مزید آپ خرید بھی لیں تو آپ کا سسٹم کہاں ہے اس کو, وہ تو لیکوڈ ہوتی ہے. ٹھیک. لیکوڈ کو پھر وہ اس میں گیس میں کنورٹ کرتے ہیں. وہ ٹرمینل جو 2 لگائے گئے ہیں جس کا سکینڈل بنتا رہتا ہے, 2-3 اور ٹرمینلز کی ضرورت ہے. اس کے لیے ٹائم لگتا ہے اور پیسے چاہیے. پیسے کہاں ہیں؟ پیسے IMF نے آپ پہ پابندی لگائی, مزید قرضہ نہیں لے سکتے وہ آپ. ٹھیک, چلیے اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل یا پرسوں کے پروگرام مقابلے میں ہارون صاحب بہرحال گیس جو ہے وہ مہنگی کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اس میں کفایت شہری سے کام لینا ہوگا. جو اس پہ 350 ارب کا اس کا گردشی قرضہ ہو چکا ہے, 2000 ارب کا بجلی کا ہو چکا ہے. یہ آپ پیسے کہاں سے دیں گے مہنگی کیے بغیر؟ اس لیے میں کہتا ہوں مہنگائی کی ایک اور بڑی لہر آئے گی. دیکھیے نا, ورنہ وہ آپ سے کیا چیز طلب کریں گے؟ آپ کو اندازہ ہے آپ کے پاس دینے کے لیے اب کچھ نہیں ہے. وہ آپ سے آپ کا ایٹمی پروگرام طلب کریں گے. اور ایٹمی پروگرام سے دستبردار ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آزادی سے دستبردار ہو جانا. انڈین بالادستی سے. عرب ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ شاہ محمود کے ساتھ یہ جو سلوک ہوا ہے, یہ سلوک بھی بیان کریں نا ہارون صاحب. ہمارے کسی وزیر خارجہ کے ساتھ کبھی ایسا برا سلوک تو نہیں ہوتا. کوئی مشترکہ اعلامیہ اگر نہیں تو چلے, اتنی خطرناک بات نہیں ہے. کوئی زہرانہ نہیں, کوئی اشاعیہ نہیں, صدر سے ملاقات نہیں, صرف وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی, اپنے سفارت خانے میں پریس کانفرنس کی. ویزوں پہ, ہر قسم کے ویزوں پہ پابندی ہے. ہم پہ, ایران پہ, ترکی پہ, انڈیا پہ پابندی نہیں ہے. اور کیا وہ کارنامہ انجام دے کے آئے ہیں جس کا وہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ یہاں جو وہ نمائش ہوتی ہے, کیا اس کو کہتے ہیں؟ ایکسپو کہتے ہیں. بس نمائش ہے, اس کو پتہ نہیں ایکسپو کہنا کیوں ضروری ہے. تو وہ ایکسپو میں ہم نے درخواست کی, اس پہ وہ غور کریں گے. یہ درخواست کی ہارون صاحب؟ جی, وہ ہونی اگلے سال اکتوبر میں ہے. اس کے لیے درخواست کی ہے. ابھی تو کرونا ہے, ابھی تو ہو ہی نہیں سکتی. میں ہارون صاحب آپ کے الفاظ دیکھ رہی ہوں, ہم نے درخواست کی ہے اور وہ اس پہ غور کریں گے. اور ابھی ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک ہی ڈیمانڈ ہے نا, ایک ہی ڈیمانڈ. دو. ایک چودھری تو امارات والے ہیں, ایک چودھری ہیں سعودی عرب والے, باقی تو غریب ملک ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کشمیر پہ خاموشی اختیار کر لو اور اسرائیل کو تسلیم کر لو. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ کو ایک بہت ہی احتیاط کے ساتھ چلنا ہوگا, ایک بیلنس قائم کرنا ہوگا. ایران اور وہ کہتے ہیں کہ ترکی پہ آپ ریجھ رہے ہیں. یہ جو ڈرامہ ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنے بلین ڈالر میں ہمیں پڑا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہمارا موقف تو غلط نہیں تھا. ہم جو مرضی ڈرامہ دیکھیں, کوئی ہم پہ پابندی لگا سکتا ہے؟ اچھا, ان کا دشمن کون ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں عربوں کا دشمن اسرائیل ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, ہمارا دشمن ایران ہے. مسلمان کا دشمن.
ان کے ایرانی مطابق بھی کم متعصب نہیں ہے، عرب بھی متعصب ہے، مگر یہ وقت یونٹی کا لیکن ہے اسرائیل نہیں، یونٹی تو ہے جب ذاتی مفادات سے اوپر اٹھ چکے ہیں۔ کیا کسی عرب ملک میں کوئی حکمران عوام کا منتخب کیا ہوا ہے؟ یہ تو کہہ رہے ہیں دھاندلی ہو گئی، زیادہ یہ ہے نا کہ کچھ سیٹوں پہ دھاندلی ہو گئی، چلو فرض کیجئے مان لیں، بھائی لوگوں نے ووٹ تو ڈالے، نکلے تو صحیح۔ وہاں کوئی ووٹ ڈالتا ہے؟ مصر میں کون ہے ایک فوجی، اور کتنے لوگوں کو وہ پھانسی دے چکا ہے؟ کتنے بتائیے؟ میرے نالج 300 آدمی کو تو پھانسی وہ دے چکا، 300۔ ہاں، اور اس کے خبر بھی نہیں چھپتی، باقی بادشاہ ہیں۔ ہارون صاحب ہم اتنی کمزور پوزیشن میں ہیں، مگر انڈیا ہم سے زیادہ کمزور پوزیشن میں، کیونکہ وہ اندر سے ٹوٹ رہا ہے۔ پھر جو ہم سرجیکل سٹرائک کی بات کریں تو اس کو کیسے نمٹیں گے؟ نہیں کوئی سرجیکل سٹرائک نہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے، یہ خواب تو میں 10 سال سے، ایک آپ کو پتہ زمانہ تھا کہ جب چیف آف آرمی سٹاف بریفنگ دیا کرتے تھے اور ہم اس میں جایا کرتے تھے، اور میں ذاتی طور پہ بھی بہت دفعہ ایک چیف آف آرمی سٹاف سے ملا، دوسرے سے بھی ملا۔ اس وقت یہ یعنی 2007 میں، 8 میں، 9 میں، 10 میں یہ باتیں سننے میں آتی تھی۔ خواہش تو ان کی یہ ہمیشہ رہی ہے کہ پاکستان کے چھوٹے سے علاقے پہ قبضہ کر کے پاکستان سے سرنڈر کرائیں، لیکن انڈیا وہ جنگ نہیں لڑے گا جب وہ جیت نہ سکتا ہو۔ اس کی کمزوری کیا ہے؟ اس کے پاس وہ لڑنے والا نہیں ہے۔ سرگودا میں ایک توپچی کو یہ حکم دیا گیا 65 کی بار میں کہ یہ جہاز جو آ رہے ہیں یہ ہمارے ہیں، پاکستان کے، اس پہ توپ نہ چلا دینا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک۔ اس نے وہ جہاز مار گرایا اور وہ انڈیا کا تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیسے پتا چلا انڈیا کا؟ ہم نے تمہیں تو کہا تھا پاکستان کا۔ اس نے ایک فقرہ کہا در زبان پنجابی، صاحب آواز ساڑھے جہاز دینے سی۔ کیا بات ہے! اتنی حسیات تیز ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں جو پاکستانی سولجر ہے اس کا کوئی بدل نہیں۔ دوسرا ایکوپمنٹ میں اگرچہ ہمیں اب وہ میزائل سسٹم چاہیے جو ترکی نے خریدا، پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں، جو روس نے بنایا ہے، جس کی رفتار کوئی 17-18 ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ وہ جہاز ہے دنیا کے بہترین جہاز سے 5-4 گنا تیز۔ وہ 400 کلومیٹر اگر فاصلے پہ ہو جہاز، 400 کلومیٹر، 500 کلومیٹر، تو اس کو گرایا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس میزائل اچھے ہیں، انڈیا ابھی وہ خریدنے والا ہے۔ لیکن ہارون صاحب سرجیکل سٹرائک کی وہ کہتے ہیں قابل اعتماد معلومات ہمارے پاس موجود ہیں، یہ مشیر قومی سلامتی محمد یوسف صاحب فرما رہے ہیں۔ وہ تو ہمیشہ سے پلان کیے بیٹھے ہیں نا، لیکن کریں گے تو اس کی پرائز کیا ہے؟ وہ جو ضیاء الحق نے کہا تھا ان سے، راجیو گاندھی سے، کہ تمہارا تو نام و نشان مٹا دیں گے، لمبی جنگ نہیں وہ لڑ سکتے۔ کون سی جنگ انہوں نے ہم سے جیتی ہے؟ بھائی مشرقی پاکستان میں ہماری تو صرف 2 ڈویژن آرمی تھی اور عوامی بغاوت تھی اور سیاسی مسئلہ تھا، اور اقتدار کے 3 حریص یحییٰ خان اور شیخ مجیب الرحمان اور بھٹو جو ہے وہ ایک دوسرے کے درپے تھے۔ اور شیخ مجیب الرحمان کا کلیم تو ایک لحاظ سے ٹھیک تھا کہ اس کی میجارٹی تھی، بھٹو صاحب مرکزی حکومت میں حصہ کس حساب پہ مانگ رہے تھے، 2 صوبوں میں بن سکتی تھی، اور یہاں کس خوشی میں کہہ رہا تھا کہ مجھے با اختیار صدر بناؤ۔ ٹھیک، لیکن ہارون صاحب یہ ماننا پڑے گا اندرونی محاذ پہ ابھی ہم کمزور ہیں، خارجہ محاذ پہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ امن صرف پاکستان قائم نہیں کر سکتا۔ قوموں پہ مشکل وقت آتے ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے، طاقت ایک نفسیاتی چیز ہے۔ مسلمانوں کا سب سے سنہری دور کون سا ہے؟ جناب عمر فاروق اعظم کا دور کہا جاتا ہے نا، جناب ابو بکر صدیق کا تو 2.25 سال کا عرصہ ہے، اور اس میں بغاوت بس ختم کر دی گئی، ٹھہراؤ آ گیا۔ 3 شہروں کے سوا ہر کہیں بغاوت ہوگی، طائف، مکہ اور مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور طائف کے سوا ہر کہیں بغاوت ہوگی، اس کو کچل دیا گیا، سٹیبل ہو گیا۔ جناب عمر فاروق کا ہے 12 سال، 12 سال میں 5 سال قحط تھا، مگر اس قحط میں امیر المومنین نے سب سے کم کھانا کھایا اور ان کے اولاد نے۔ اگر آپ ڈٹ جائیں، کھڑے ہو جائیں، یہ چین کال تک کیا تھا؟ وہ چینی بابا تو 85 میں کراچی دیکھنے آ گیا تھا، پاکستان نے اتنی ترقی کیسے کر لی 85 میں، 35 سال پہلے۔ سوال یہی ہے ہارون صاحب کہ جس طرح آپ نے چائنا کی مثال دی، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہارون صاحب، وقت ختم ہو گیا ہے۔ ڈٹ کے کھڑا ہونا پڑے گا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا پڑے گا، خود کو اندرونی لحاظ سے مضبوط کرنا پڑے گا، پھر ہی ہم اپنی بیرونی دیواروں کو اونچا کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔